अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अरुसा चौधरी। आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान और आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी शख्सियत के साथ जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी नशिस्त का आगाज़ करूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बहुत मुख्तसर सा उनका तारुफ ज़रूर करवाऊँ। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर अमजद साकिब के साथ। एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो अख़वत फाउंडेशन के बानी हैं, सरबराह हैं, कई कॉलेजेस, अख़वत यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं और इंसानियत से रिलेटेड बहुत सारे एज़ाज़ अपने नाम कर चुके हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्होंने आज रमून मैग्सेसे अवार्ड, जो कि बर-ए-आज़म एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, वो भी आज अपने नाम कर लिया है। तो सबसे पहले तो मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से, डिस्कवर पाकिस्तान की जानिब से डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जी बेहद शुक्रिया जी, ये मुबारकबाद मुझे भी तो आपको भी तो है ना। हाँ बिल्कुल, पूरी कौम का एजाज़ है और आपका भी एजाज़ है। सर मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक ऐसा मुआशरा जिसमें हर शख्स तरक्की की दौड़ में है, बैंकारी का ज़माना है, प्रॉफिट की बात की जाती है, ऐसे वक्त में अख़वत जैसे इदारे की बुनियाद रखने का ख़याल, एक ऐसा इदारा जो बिला सूद कर्ज़े देता है, जो लोगों की मदद करता है, कैसे ख़याल आया? लेकिन जी यही तो बात है कि जिसे कहते हैं ना क्रिएटिविटी या इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप, वो लगे बंधे रास्तों से हटकर चलने का नाम है। तो अगर हमने कोई दुनिया के मसाइल को हल करना है तो जो आज़मूदा रास्ते हैं वो शायद हमें मंजिल पर ना लेके जाएं। ये सरमायादाराना निज़ाम है, ये मार्केट इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी 2 अरब लोग हैं जो $1 हर रोज़ में ज़िंदा रहते हैं। सही। तो ऐसे में हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जो मुस्तअमल रास्ते हैं उनसे हटकर हो और उसमें इखलास हो, उसमें दयानत हो, उसमें इस अमर की ज़्यादा उसकी असास इस अमर पर हो कि ख्वाब सिर्फ मेरे नहीं दूसरों के भी हैं, खुशियाँ सिर्फ मेरी नहीं किसी और की भी हैं। तो ये था वो बुनियादी तसव्वुर कि हमें हट के रास्ता बनाना है। फिर हमने कहा कि हट के कौन सा रास्ता बनाना है, तो हमने कहा कि हट के रास्ता वही बनाना है जो हमारी तहज़ीब है, जो हमारी रवायत है, जो हमारा दीन कहता है, जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया और जो खुदा का पैगाम है। तो ये वो पस मंज़र है जिसने हमें इस बात की तरफ रुख हमारा मुतय्यन किया कि अगर इंसानियत के दुख का कोई मुदावा है तो वो खुदा के अहकाम में है और मुआख़ात मदीना की सूरत में जो अज़ीम फ़लसफ़ा हमें मिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, तो उसमें है। तो यूँ हमने मुवाख़ात, जिसको सादा अल्फाज में आप भाईचारा कह सकते हैं, एक शख्स के साथ मोहब्बत करे, आधा पाकिस्तान आधे पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करे, आधा अगर हैव है तो आधा हैव नॉट है, तो यूँ इस बाहमी मोहब्बत से एक खूबसूरत मुआशरा जन्म लेगा। तो ये वो बुनियादी तसव्वुर था। और फिर उसके ऊपर हमने कहा कि बग़ैर सूद के छोटे कर्ज़े देंगे, लोगों को कारोबार करवाएंगे, इज़्ज़त नफ्स पे बोझ नहीं आने देंगे, किसी को भिखारी नहीं बनने देंगे। तो ये चीज़ें हैं। और तारीख़ में आप अगर तारीख़ की तालिब इल्म हैं आप, माशाल्लाह आप सब कुछ देखती हैं, वही शय कामयाब होती है जो मुकामी जो एस्पिरेशंस के साथ जो है हम आहंग हो। तो दिस इज़ द विक्ट्री ऑफ एन आइडिया। सर अख़वत का आगाज़ जब आपने किया, जिस तरह आपने बताया कि आधी आबादी ऐसी है जो हैव नॉट में शामिल है, शुरू करते वक्त क्या सोचा, क्या क्राइटेरिया रखा गया, किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा? क्योंकि अब ये नेटवर्क बहुत ज़्यादा फैल चुका है, 400 से ज़ायद शहरों पर मुश्तमिल है, 800 से ज़ायद दफातर है। क्या क्राइटेरिया है जिसमें एक आम शख्स अगर आपसे फैसिलिटेट होना चाहता है, आपके इदारे से कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो कैसे आकर आपसे फ़ायदा हासिल कर सकता है? देखिए, जब हमने और हमारे साथियों ने, हमारे दोस्तों ने शुरू में इस अदारे के क़याम के बारे में गुफ्तगू शुरू की, तो हमारा कोई बहुत बड़ा विज़न नहीं था, हमें नहीं इल्म था कि हम कहाँ जाएंगे। हमारा तो यही ख्याल था कि चलें 100-200 लोगों की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ जाए तो शायद यही हमारे लिए राह निजात बन जाए। लेकिन जब ये काम शुरू हुआ तो फिर अल्लाह ताला को कबूलियत इसकी हुई, तो इसमें वुसअत आती चली गई। फिर वसाइल आए, लोग बने। वो जो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। तो हमारे दोस्तों ने जब काम शुरू किया, हमने जब काम शुरू किया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कारवां बनता चला गया। फिर इसमें सिस्टम्स आ गए, प्रोसीजर्स आ गए,
اس میں ٹیکنالوجی آ گئی، اس میں دنیا کے بہترین اداروں سے سیکھنے کا عمل شروع ہو گیا، تو یوں یہ کام پھیلنے لگ پڑا۔ اور آپ جیسے فرما رہی ہیں 400 شہروں اور 800-850 سے زیادہ دفاتر اور 7000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ صبح و شام اس ادارے کے مقاصد کی ترویج کے لیے گلی محلوں میں لوگوں کے گھروں پہ جا کے دستک دیتے ہیں۔ تو یہ نظام آہستہ آہستہ ایک آرگینک انداز میں، ہم اس کو کہتے ہیں یہ ایکشن ریسرچ ہے، یعنی ہم کام بھی کیا اور ہم نے ریسرچ بھی کی کہ کون سا کام بہتر ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایسا کوئی کام کسی نے اتنے بڑے پیمانے پہ کیا نہیں تھا، یا ہماری نوٹس میں نہیں کہ بغیر سود کے کوئی اتنا بڑا ادارہ کام کر رہا ہو۔ تو یوں ہم نے یہ جو کام شروع کیا، پھر اللہ کی رحمت، برکت اور لوگوں کی تعاون اس میں شامل ہوتا چلا گیا۔ تو اب تو یہ ہے کہ ایک نظام ہے، ان 800-850 دفاتر میں ہمارے لوگ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، جس کو بھی کاروبار کے لیے سود کے بغیر قرض کی ضرورت ہے اور وہ دیانتداری سے کام کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے دفتر میں آتا ہے۔ کچھ تھوڑی سی شرائط ہیں وہ اس کو بتا دی جاتی ہیں اور پھر اس کے مطابق اس کے ساتھ مواخات کی جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم قرضہ دینے والے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم بھائی چارے والے ہیں، صحیح، ہم تو رشتہ بنا رہے ہیں آپ کے ساتھ محبت کا۔ اس رشتے کا ایک تقاضا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ اس وقت ضرورت مند ہیں تو آپ کو کچھ قرض مل جائے، اور پھر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ شخص قرض واپس کرے گا اور پھر کسی اور کو قرض دے گا۔ صحیح، یعنی نیکی جو ہے یہ آگے سے آگے بڑھنی چاہیے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ کسی کی نیکی کو قبول کر لیا جائے، نیکی یہ ہے کہ نیکی کا جواب اس سے بڑھ کر دیا جائے۔ تو یہ قرضے دینے کا عمل بھی ہے، معاشرے کی تعمیر کی کوشش بھی ہے، اور مواخات مدینہ کی درخشاں روایت کو زندہ کرنے کی ایک حقیر سی کاوش بھی۔ اچھا سر، جس طرح آپ نے نیکی کی بات کی ہے، اب تک کتنی فیملیز، کتنے لوگ ایک تو اس سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں اور پھر ریٹرن بیک کتنا ہے؟ جی الحمدللہ، فگرز میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 150 ارب روپے کی رقم ہم نے تقریباً 4 ملین سے زیادہ خاندانوں کو پیش کی اور 99.9% کی شرح سے وہ رقم واپس آئی۔ لیکن یہ فگرز ہیں، فگرز جو ہیں یہ اصل کہانی بیان نہیں کرتے۔ اصل کہانی آپ نے سننی ہے تو آپ اس شخص کے پاس جائیں جس نے قرضہ لیا واپس کیا، کہ اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، اس کا لہجہ، اس کی آنکھیں، اس کی اٹھنا بیٹھنا اور اس کا اعتماد، یہ آپ کو بتائے گا کہ کیا اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں میئریبل نہیں ہیں، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ جب وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا سہارا ہے جو میری مدد کرے گا، کوئی ایسا شخص ہے جو میرا ہاتھ تھامے گا، یہ غربت کی اندھیری رات میں کوئی ایک ایسا ستارہ ہے جو ٹمٹمائے گا تو مجھے راستہ نظر آئے گا، یہ جذباتی کیفیت جو ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے، کہ وہ آدمی اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھتا۔ بالکل سر، اس پورے سفر میں 20 سال کا ایک طویل سفر 2001 سے شروع ہوا، وہ شخص، وہ انسان، وہ خیال، وہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو سب سے زیادہ موٹیویٹڈ رکھا کہ یہ سفر پھر چلتا ہی گیا؟ دیکھیں، میں نے اشارہ کہا شروع میں کہ یہ مواخات مدینہ کا تصور تھا جس نے اس پورے نظام کو قائم کرنے میں مدد دی۔ تو سرچشمہ حیات، سرچشمہ فکر، سرچشمہ ہدایت تو وہی ایک ہستی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جن کے کردار نے، جن کی سیرت نے ہم سب کو متاثر کیا۔ تو ہم طاقت لیتے ہیں تو ان سے، روشنی لیتے ہیں تو ان سے، جلا پاتے ہیں تو ان سے، ہم اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود ان کے نقوش ہائے قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب بھی گرتے ہیں تو ان کی زندگی میں سے کوئی سبق ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو پورے کا پورا یہ نظام جو اخوت کا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے اوپر، اور ان کے کردار کے اس پہلو پر کہ انہوں نے سب سے محبت کی۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھو، یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہمسائے کا خیال رکھو۔ تو جب غربت، افلاس کی بات آتی ہے تو پھر انسان کی بات آتی، تو ہمیں بحیثیت مسلمان یہ ایک بہترین اپنی تصویر پیش کرنا ہے کہ ہم تو انسانیت کے خدمت گاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ
وہ پہلو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا، کہ جس میں دینا، جس میں ایثار، جس میں قربانی، اور جس میں تقویٰ کا معیار یہ ہے کہ کوئی شخص کتنا خدا سے ڈرتا ہے۔ تو یہ وہ اصول ہیں جو ہمارے اس ادارے کی بنیاد میں ہیں، اور ہم ان سے روشنی پاتے ہیں، ان سے طاقت لیتے ہیں۔ بالکل سر، اس پورے سفر کے دوران آپ نے جو بھی چیزیں فیس کی، آپ نے ادارے بنائے، آپ نے کالجز بنائے، آپ نے یونیورسٹی بنائی، اس سے اتنے سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس پورے ٹائم کو پھر آپ نے اپنی جرنی کو ایک کتاب کے اندر، ایک کوزے کے اندر بند کیا، اخوت کا سفر لکھا، آپ نے کامیاب انسان کتاب لکھی۔ یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ جی دیکھیں، دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ صحیح۔ تو آپ عمل کے ذریعے سے بھی اور کاغذ اور قلم اور کتاب کے ذریعے سے بھی اپنے تجربات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ سر، جب انسان اپنے تجربات شیئر کرتا ہے یا جب کتاب لکھتا ہے تو وہ اپنی لائف کے ان ایکسپیرینسز کے بارے میں ایک دفعہ سوچتا ہے۔ کوئی خاص انسیڈنٹ ہم سے شیئر کرنا چاہیں اس جرنی کے بارے میں؟ بچپن کے کئی واقعات ہیں، کچھ استادوں کی رہنمائی شامل ہے، کچھ اچھی کتابوں کے ذریعے سے علم تک رسائی ہے، کچھ بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز میں مجھے پڑھنے کا جو موقع ملا، پھر سفر وسیلہ ظفر ہے، دنیا بھر کو دیکھنے کا موقع ملا۔ تو واقعات ایک نہیں ہیں، واقعات تو بے پناہ ہیں۔ واقعات تو بے پناہ، لیکن کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے دل کے بہت نزدیک ہو؟ میں پھر یہی کہوں گا کہ ایک واقعہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا۔ واقعے تو اتنے زیادہ ہیں کہ یہ جو 4 ملین افراد جن کو ہم نے مدد دی ہے، الحمدللہ ہم نے نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وسیلہ بنایا، تو یہ ہر جو شخص ہے اپنے اندر ایک کہانی رکھتا ہے۔ بالکل۔ اس کی کہانی منفرد کہانی ہے، تو وہ کہانی ہی ہمیں طاقت دیتی ہے۔ وہ جب بھی کبھی ہم دکھ یا پریشانی کا سامنا کرتے ہیں، میں میرے بورڈ کے ہمارے دوست ہیں، تو ہم چلے جاتے ہیں کسی کچی بستی میں اور کسی ایسے دوست کے پاس بیٹھتے ہیں جس نے اخوت سے رشتہ جوڑا، اور پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ملا، صحیح، تمہیں کیسے اخوت نے تمہاری مدد کی۔ تو پھر جو اپنی کہانی بتاتا ہے تو وہ ریسٹور کرتی ہے ہمارا اعتماد، اور ہمیں یقین آتا ہے کہ ہم یہ درست کام کر رہے ہیں، اور پھر اس کام کو اور زیادہ بڑھانے کی خواہش جنم لیتی ہے۔ اچھا سر، اس پورے کام میں جب آپ مصروف تھے، انسانیت کی خدمت میں لوگوں کے ساتھ مصروف تھے، فیملی اور بچے کیسے مینیج کیا؟ دیکھیں، فیملی کا تصور ایک وسیع تصور ہے۔ پوری جو دنیا ہے یہ خدا کی مخلوق ہے، خدا کا کنبہ ہے، تو مجھے یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے بچوں یا اپنے اہلیہ یا اپنے گھر والوں کو وقت دوں، تو وہ ایک توازن رکھنا پڑتا ہے۔ تو ان کو بھی وقت دیا ہے، لیکن یہ وقت جو ہے یہ دراصل تحفہ ہے اور ایک انعام ہے اور ایک امتحان ہے خدا کی جانب سے، تو اس کو پھر خدا کے کاموں کے لیے بھی صرف کرنا چاہیے۔ تو میں نے کسی حد تک اسے توازن قائم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کا اصل جواب تو آپ کو میری بیگم ہی دے سکتی ہیں۔ بالکل، کسی دن ان کے ساتھ بھی نشست رکھیں گے۔ آپ کے بچوں نے آپ کے مشن کو کتنا انٹرسٹ لیا اس کے اندر؟ آپ کے مشن کو آگے لے کے چلنے کے حوالے سے ان کا کیا ویژن ہے؟ دیکھیں، ہم نے ایک ادارہ بنایا ہے اخوت یونیورسٹی، اس میں کوئی 1,500-2 ہزار بچے پڑھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی میرے بچے ہیں، ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ارکان کے بچے ہیں۔ تو ہم بچوں کو ایک وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں۔ صرف وہی بچہ آپ کا وارث نہیں ہوتا جو آپ کا خون ہے، تو کسی اور بچے کا بھی آپ اگر اس کو اپنائیت کے عمل میں شامل کر لیں تو وہ بھی آپ کا وارث بن سکتا ہے۔ تو ہمارے سارے بچے، میرا بچہ جو اپنا بیٹا ہے وہ بھی ماشاءاللہ اخوت کے لیے کام کرتا ہے، میری بیٹی بھی اخوت کے لیے والنٹیئر ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اخوت یونیورسٹی میں جو ہزاروں بچے پڑھیں گے وہ اس تحریک کو آگے لے کے جائیں گے، جہاں تک ہم نہیں جا سکے تو اس سے آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ سر، ہم بات کر لیتے ہیں اعزازات کی۔ بہت سارے ایوارڈز اس خدمت پر آپ کو ملے۔ آج ہم نے دیکھا کہ رامون میگسیسے ایوارڈ، جو کہ ایشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے، وہ بھی آج آپ نے اپنے نام کیا۔ ایسی کون سی اپریسیشن ہے، ایسا کون سا ایوارڈ ہے جو آپ کے دل کے سب سے زیادہ نزدیک ہے؟ کسی کے 2 الفاظ جو آپ کو بہت اچھے لگے؟ بالکل، میں کہتا ہوں کہ جب کوئی ضرورت مند شخص، جب کوئی غریب شخص، جب کوئی دکھی شخص ہاتھ اٹھاتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور پھر دل سے وہ دعا کرتا ہے،
اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں ہو سکتا. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر آخر میں جاننا چاہوں گی کہ ہماری آنے والی جو نسل ہے اس کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں جو ان کو ایک ویژن دے آگے جانے کے لیے. 2 ہی چیزیں ہیں، خواب دیکھیں اور خوابوں کی تعبیر کے لیے خود کو وقف کر دیں. بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی جرنی ہمارے ساتھ شیئر کی کہ کس طرح یہ سفر ان کا جاری و ساری ہے، آگے بھی جاری رہے گا، اور اس ویژن کو وہ کیسے آگے لے کے جا رہے ہیں، اور آنے والے جو ہماری یوتھ ہے ان کو خواب دیکھنے چاہیے اور پھر ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.